السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجع ما عندك وشفقة مما عندك فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف، وذكر بقيته. قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھی، دیگر حاضرین جمع، آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ گرمی کا موسم آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے گزر رہا ہے اور سردی کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا درست ہوگا کہ ابھی سردی کا موسم مکمل طور پر نہیں آیا، مگر رات کو نسبتاً ٹھنڈا محسوس ہونا شروع ہو چکا ہے۔ یعنی ابھی کچھ دن میں تھوڑی بہت جو ہے وہ گرمی محسوس ہوگی، باقی اگلے چند دنوں سے سخت ٹھنڈی محسوس ہونے لگے۔ اور عام طور پر دیکھا جائے کہ سردی کا موسم جنوبی ایشیا یعنی کہ ہمارے ملک ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ میں اکثر نومبر کے درمیان یا آخر سے شروع ہوتا ہے اور فروری تک رہتا ہے۔ اکتوبر کے آخر میں ہلکی پھلکی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ہلکی پھلکی ٹھنڈک شروع ہوتی ہے، اور پھر نومبر کے مہینہ میں جو ہے وہ سردی کا موسم آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ نومبر کا ہی مہینہ چل رہا ہے، اور آج
तारीख 7 तारीख चल रही है, इसीलिए मैंने इस हालत को मद्देनज़र रखते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में इस ठंड के मौसम के मुतालिक कुछ बातें इस खुतबाए जुमा में रखने की कोशिश की है। लिहाजा मैंने आप लोगों के सामने 2 आयत करीमा और 2 अहादीस मुबारका पेश की है। इस मुनासिबत से आज के इस खुतबाए जुमा में मेरा मुंतखब करदा मौजू होगा मौसम सर्दी आरब का नहीं बल्कि इबादत का। अल्लाह ताला का बेपाया एहसान व कर्म है कि उसने हमें मुख्तलिफ किस्म के मौसम से लुत्फ़ अंदोज होने का मौका मैसर फरमाया, और अल्लाह ताला ने साल के मुख्तलिफ मौसम इंसान के बेफायदे के लिए नहीं बल्कि फ़ायदे के लिए बनाया, और हर मौसम अपनी एक ख़ास बरकत, आजमाइश और मौका रखता है। यानी अल्लाह ताला ने गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम, बहार व ख़िज़ा, ये सब इंसान के इम्तिहान, इबादत और नसीहत के लिए बनाया। और सर्दी का मौसम बज़ाहिर कपड़े, आराम और सोए रहने का मौसम लगता है। सर्दी का मौसम बज़ाहिर कपड़े, आराम और सोए रहने का मौसम लगता है, लेकिन दर हकीकत इस ठंड के मौसम में अल्लाह ताला की इबादत करने का बेहतरीन मौका और कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया। और अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि महज सर्दी के मौसम में ही मेरी इबादत की जाए, बल्कि कोई भी मौसम, कोई भी वक्त हो, सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, रात व दिन की आमद हो या बहार व ख़िज़ा का वक्त हो या बारिश व कहत साली का, बल्कि इन तमाम वक्तों में अल्लाह ताला की ही इबादत करनी चाहिए। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो इन अशिया का खालिक व मालिक है, दरअसल उसी की इबादत की जाए। दरअसल वही इबादत का हक है, दरअसल वही इबादत का मुस्तहक है। लिहाजा खालिस बंदगी उसी की जाए और उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। ना तो फिर अल्लाह ताला क्यों कहता कुरान मजीद के अंदर सूरत ज़ारियात में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरी अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। ये आयत करीमा हमें याद दिलाती है कि इंसान की जिंदगी का मकसद इबादत है, चाहे वो कोई भी मौसम हो, कोई भी वक्त हो, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम। लिहाजा मौसम बदलने से इबादत का जोश कम नहीं होना चाहिए, मौसम बदलने से इबादत का जोश खत्म नहीं होना चाहिए, बल्कि मज़ीद बढ़ जाना चाहिए। और यकीनन ठंडी में तकलीफ और परेशानी है, और कभी ये परेशानी बीमारी और कभी जानी व माली का नुकसान का जो है सबब भी बाइस भी बन जाती है। इस मौसम में हम मुशाहदा करते हैं कि लोग बीमार पड़ते हैं। अक्सर व बेशतर बच्चे जो है वो सर्दी के मौसम में सर्दी और खांसी में मुब्तला हो जाते हैं। किसी के लिए ये मौसम जानी नुकसान का सबब भी बन जाता है। यही वजह है कि इंसान ठंडी की इन ज़ाहिरी परेशानियों को देखता है और इस मौसम को कोसता है, इस मौसम को बुरा भला कह देता है और बजाय सब्र करने के तकलीफ का इजहार करता है। एक मोमिन का ईमान होना चाहिए, एक मोमिन का ईमान होना चाहिए कि जमीन और आसमान, सूरज और चांद, दिन और रात, सुबह शाम और गर्मी और ठंडी का खालिक व मालिक तने तन्हा अल्लाह ताला ही है। और अल्लाह ताला ने बेहतरीन कारीगरी के साथ, हिकमत व बसीरत के साथ, हिकमत व बसीरत के तहत उनको पैदा फरमाया, और उसकी बनाई हुई कोई भी चीज़ बेफायदे और लघु नहीं। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि हमारे रब तूने ये बेफायदे के लिए नहीं बनाया। यानी अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेफायदे और लघु के लिए नहीं बनाया, और ज़मीन और आसमान का अपनी जगह पर कायम रहना,
زمین و آسمان کا اپنی جگہ پر قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے قائم۔ محترم حاضرین، موسم سرما بے شک خشکی سے بھرپور موسم ہوا کرتا ہے، لیکن مومن کے لیے یہ بہار کا کام کرتا ہے۔ جس طرح بہار میں ڈھیروں پھول کھلتے ہیں اور ہر طرف ہرے بھرے پیڑوں کی دلکشی و رعنائی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح سردیوں کے موسم میں اعمال صالحہ پر بکثرت قادر ہونا، ان پر اجر کا بڑھ جانا، اس کی دیگر فضیلتیں مومن کو وہی مزہ اور فائدہ پہنچاتی ہے جیسا لطف انسان بہار کے موسم میں اٹھاتا ہے اور اعمال صالحہ کے میدانوں میں خوب دوڑے لگاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیضحک الی رجلین، رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ودثارہ فتوضأ ثم قام الى الصلاة فيقول الله عز وجل لملائكته ما حمل عبدي هذا على ما صنع، فيقولون ربنا رجع ما عندك وشفقة مما عندك، فيقول فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف، وذكر بقيته۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 630۔ اور علامہ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور راوی حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ دو شخصوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ جو سردیوں کے موسم میں رات میں اپنے بستر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا، میرے بندے کو یہ تکلیف برداشت کرنے پر کس چیز نے ابھارا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ وہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہے، وہ آپ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہو، تم لوگ گواہ رہو، میں نے اس کی امیدیں پوری کر دی، اور جس چیز سے وہ خوف کھا رہا ہے اس سے بھی میں نے امن دے دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 251۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے اور درجات بلند کر دے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیا عمل ہے، ہمیں ضرور بتلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی وغیرہ کی مشقت، سردی وغیرہ کی مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، بس یہی رباط ہے۔ رباط یعنی اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں روکنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ سردی کی شدت کی وجہ سے اپنے نرم و گرم و بستر کو چھوڑ کر اور پھر اٹھ کر وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم بڑھانا، مسجدوں کی طرف چل پڑنا ایک شاق امر ہے، ایک کٹھن کام ہے، مشکل کام ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بتلایا۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ سردی کا موسم کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے، لیکن جب سردی آتی ہے تو اکثر لوگ آرام، نیند اور کپڑوں کی گرمی میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر مومن بندہ کیا کرتے ہیں؟ مومن بندہ اس موسم کو عبادت
اور قرب الہی کا موقع سمجھتا ہے، کیونکہ سردیوں کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا آسان اور زیادہ اجر والی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی سردیوں کے موسم میں نماز کے لیے اٹھنا، پھر اٹھ کر وضو کرنا اور فجر کی نماز میں حاضر ہونا، فجر کی نماز میں حاضر ہونا یہ صبر کا امتحان۔ اور جو کوئی شخص، جو کوئی بندہ اس ٹھنڈ کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے صبر کے ساتھ، اس ٹھنڈ کے موسم میں صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ فلاح پانے والوں میں شامل ہوتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس عبادت میں جتنی مشقتیں ہوگی اتنی ہی نیکیاں ملیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها في عمرتها ان لك من الاجر على قدر نصبك ونفقتك۔ راوی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحیح الترغیب حدیث نمبر 1116۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میرے عمرہ کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری مشقت اور تمہارے خرچ کے مطابق تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی یہ بات واضح رہے کہ جان بوجھ کر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے والا اجر کا مستحق نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو ہلاک کرنے والا۔ مشقت والے عمل کا مطلب ہے کہ خود اس کام میں مشقت ہو، مثلا ٹھنڈے پانی سے وضو کی تکلیف، یہ اجر کا باعث، کیونکہ یہ خود کی مشقت نہیں ہے۔ لیکن بعض صوفیوں نے تو عبادت کے معاملے میں اپنی حدیں پار کر کہ وہ عبادت کرتے ہیں آگ میں کود کے، پانی میں ڈوب کے، ذکر کرتے ہیں تو زبان کاٹ کے، اسی طرح سے عبادت کے واسطے اپنی آنکھوں میں جو ہے نمک ڈال کے عبادت کر، نمک ڈالتے ہیں۔ کسی نے تو ہر حدیں پار کر دی کہ ایک ٹانگ پر پورے قرآن ختم کیا۔ یہ سب کے سب بناوٹی مشقت اور بناوٹی عمل ہے جس سے انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، یہ بلا اجر والا عمل ہے۔ لہٰذا ٹھنڈی میں مشقت والے عمل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ اس وجہ سے مومن کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وہ کثرت سجود بجا گا، اس ٹھنڈ کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ جنت ایسے نہیں ملتی میرے کو، بلکہ بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنی ہوتی، بہت ساری تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ملتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ عارضی زندگی کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے، جو وقتی طور پر زندگی رہنے والی عارضی، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو مستقل زندگی، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اس کے بارے میں بے پرواہ ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا مشینوں کے کنٹرول میں، جس کے ذریعے سے آج کل کے انسان، آج کل کے مسلمان پیسہ چھاپ رہا، پیسہ کما رہا، الٹی سیدھی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب میں اپلوڈ کر کے راتوں رات فیمس۔ اور آپ قرآن کی تلاوت، قرآن و حدیث کی تقریر کی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب میں اپلوڈ کریں، 0 مائنس ہی رہے گا، پلس نہیں ہوگا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی وقت ہو، گرمی کا موسم ہو یا ٹھنڈی کا، اس کو الٹی سیدھی ویڈیوز بناتے ہوئے شوٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اور اگر کوئی کہہ دے، کوئی بول دے کہ کیا کر رہے ہو تم، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرو، تو کہتا ہے ٹھنڈی لگتی، کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہم ٹائم نہیں دے پاتے ہیں، ہم سے نہیں ہو پاتا، ہم نہیں پڑھ پاتے۔
یہ حال ہے مسلمانوں کا میرے۔ اور آج اکثر مسلمانوں کے گھر کی لڑکیاں نوجوان اسی چیز میں ملوث، اسی چیز سے جو ہے وہ پیسہ کما رہا ہے، کیا حلال حرام کوئی فرق نہیں۔ اگر آج دنیا کو فکر ہے تو صرف پیسہ و پیسہ، منی از دا پاور، یعنی کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی طاقت ہے۔ محترم حاضرین، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سردی کے موسم میں ہمیں اتنی سردی کیوں، سخت سردی کیوں لگتی ہے، اور گرمی کے موسم میں ہمیں اتنی سخت گرمی کیوں لگتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا فأذن لها بنفسین نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3260، صحیح مسلم حدیث نمبر 617۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی، درخواست کی اور کہا کہ اے میرے رب، میرے بعض حصے بعض کو کھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی کہ جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک گرمی کے موسم میں جو ہمیں سخت گرمی لگتی ہے، اور ایک سردی کے موسم میں جو ہمیں سخت سردی لگتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو شدید گرمی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے سانسے گرما کی وجہ سے، اور تم لوگ جو شدید سردی محسوس کرتے ہو وہ جہنم کے سانسے سرما کی وجہ سے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی گرمی و سردی آخرت کے عذاب کی معمولی جھلک، تاکہ ہم سنبھل جائے، اس لیے کہ یہ موسم سردی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ موسم انسان کے لیے آزمائش اور نعمت بھی ہے، اور گرمی کا موسم اور سردی کا موسم دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اس ٹھنڈ کے موسم میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس موسم سردی کو صرف آرام کا وقت نہیں بلکہ عبادت کا موسم سمجھتے، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار، توبہ استغفار، قرآن و مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جو کہ ٹھنڈ کے موسم میں راتیں بڑی لمبی ہوتی ہے اور دن بڑا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ جن دنوں میں ہمیں بھوک و پیاس بھی کم لگتی ہے، اگر ہم اور آپ بھی چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس ٹھنڈ کے موسم میں تہجد کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردۃ، سنن ترمذی حدیث نمبر 797۔ راوی حدیث عامر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے، ٹھنڈی غنیمت ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو اس ٹھنڈ کے موسم کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہمارے اسلاف اس موسم کی آمد پر خوش ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ہم سبھی کو اس ٹھنڈ کے موسم میں ہمارے اپنے کپڑوں کا، اپنے لباسوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی اپنے لباسوں کا، اپنے کپڑوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ عبادت میں دل جمی رہے۔ اور اگر کوئی شخص، کوئی انسان ٹھنڈ سے نہیں بچتا ہے، مناسب کپڑے نہیں پہنتا ہے، ٹھنڈی ہوا و پانی سے احتیاط نہیں کرتا ہے، تو پھر جسم مختلف بیماریوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی وقت ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے مشغول رہنا چاہیے. اور خاص طور پر ابھی جو وقت چل رہا ہے، ابھی جو موسم چل رہا ہے، اس ٹھنڈ کے موسم میں اپنے اپنے کپڑوں کا، اپنے اپنے لباسوں کا خاص اہتمام کریں تاکہ ٹھنڈ سے بچ سکے اور مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکے. اب یہیں سے میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے اس ٹھنڈ کے موسم کو خیر کا باعث بنا. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.